बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो ईद आने वाली है इसको आप ईद कुर्बान के नाम से याद करते हैं, लेकिन कमाल बात है, मैं अभी बैठा सोच रहा था कि ये कुर्बानी जो है ये ईद पे शुरू होगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म ये होगी मुहर्रम और फिर सफ़र के महीने के बाद। कुर्बानी की दास्तान जो है ये लाजवाल है मुसलमानों की तारीख़ में। लेकिन ये जो कुर्बानी हम मनाएंगे ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन शुरू कहाँ से कुर्बानी होती है? पहली कुर्बानी जो इस मज़हबी तारीख़ के अंदर जो लिखी हुई है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, जो कि उनके दोनों बेटे जो हैं उनके दरमियान जो झगड़ा हुआ। बेसिकली तो खुदा की रज़ा पे राज़ी ना होने का। फिर अल्लाह ने कहा कि इसको नज़र किया जाए। फिर नज़र जो थी इस ज़माने में देखिए कबूल कैसे होती थी। बड़े मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर तारीख़ पढ़ी हो, कम से कम हदीस पढ़ी हो और खुले दिल से पढ़ी हो तो मेरे ख़्याल में इख्तलाफात बिल्कुल ना हो। ऊपर से आग आती थी या रोशनी आती थी और आग जो है वो उसको जला कर राख कर देती थी। इसका मतलब होता था कि ये नज़र या ये कुर्बानी जो है ये कबूल हुई। फिर चलते चलते रास्ते में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, उनकी औलाद ने भी उनका हुक्म नहीं माना। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी आती है। देर तक इनकी ज़िंदगी में इनको औलाद नहीं हुई सारा से। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इनकी ज़िंदगी में आई। फिर हज़रत सारा से भी औलाद हो गई। आज़र इनके वालिद का नाम है। अमूमन लोग कहते हैं कि शायद चचा, अगर चचा भी हों तो वालिद हैं, लेकिन कुरान में वाज़ेह तौर पे वालिद का ज़िक्र है। उनके साथ जो इनका डायलॉग रहता था, देखिए ये बड़ी इंक्वायरी है। इस हमेशा कुर्बानी को इस मंतक के साथ देखिए कि जिस नबी ने ये कुर्बानी दी है वो नबी जो हैं वो उनकी इर्तका कैसे हो रही है। ये तो बात पक्की है कि इस पर कोई दो राय नहीं कि नबियों की ज़िंदगी जो है वो पाक होती है और वो अल्लाह के अल्लाह की वही के बग़ैर नहीं होती। वो क्वेश्चन करते हैं उन बुतों को जो कि उनके वालिद के ज़माने में उनके वहाँ पे लोग पूजा जिनकी करते हैं, जिनमें कि एक बहुत बड़ा जो बुत था जिसके नाम पे आज एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जो है दुनिया में वो मानी जाती है, उसका नाम है हबल। उसको उनको गिराया बुतों को। फिर गिराने के बाद ये गिराया इसलिए वो मौका नहीं मिलना था। वो लोग जो थे वो अपनी ईद मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए बाहर गए शहर से, तो आपने सारे बुतों को तोड़ा। कुल्हाड़ा जो है वो बड़े वाले बुत के गले में डाल दिया। लोगों ने आके आर्गूमेंट दिया वापस कि ये किस तरह हो सकता है। उन्होंने कहा ये बड़ा खुदा तुम्हारा जो है इसने किया। उन्होंने कहा वो तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये मैं भी तो यही कहता हूँ कि ये नहीं कर सकता। अब ये आर्गूमेंट बिल्ड करते हुए रास्ते में इस आर्गूमेंट के भी देखिए कि वो अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे यकीन है तेरी हर चीज़ पे कि तू मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन मेरे दिल की तसल्ली के लिए तू करके दिखा। फिर वो जो परिंदों को आपने अपने साथ मानूस किया और उनको काटा और फेंका और फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। इस सारी कश्मकश ने ज़िंदगी के ग्रीन पाथ पे से, ग्रीन लाइन जो गुजर रहे होते हैं, ग्रीन लाइन कहते हैं उसको, जो कि नहीं इसकी एग्जाम्पल नहीं देता, उस पाथ से जब आप गुजर रहे होते हैं ज़िंदगी में बढ़ते हुए, तो अल्लाह ने एक एवोल्यूशनरी नबी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर कितनी ज़्यादा तफसीर की है हदीस में भी और कुरान हकीम में भी। फिर आपकी बीवी सारा जब वो उस के दरबार में गई जो कि मेसोपोटामिया का बादशाह था, बाबल जगह जो है वो इसका ज़िक्र आता है, उसने उनको हाथ लगाने की कोशिश की, वो पत्थर का हो जाता था, बुखारी शरीफ। फिर दूसरी दफ़ा हाथ लगाया, फिर पत्थर का, तीसरी दफ़ा फिर पत्थर का, तौबा की, 3 दफ़ा तौबा की। और कहा जाता है कि उसने इस खौफ से एक आजिज़ी के तौर पे फिर अपनी बहन को मुख्तलिफ़ रवायात में या किसी खादमा को आपके साथ किया, जिनसे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। फिर लंबी तफसीर और कहानी चलती है इसमें, जिसमें कि हज़रत हाजरा को वो छोड़ के जाते हैं। लेकिन हज़रत हाजरा का देखिए माँ का किरदार जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे किसकी नस्ल से आके चल रहे हैं। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो इस औलाद से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से बाकी सारे नबी और पैगम्बर हैं। ये लंबी तफसील है जिस पर मैं नहीं जा रहा। माँ ने पूछा
کہ بچے کو، اور یہ خانہ کعبہ کی بات ہے، یہ کعبہ جو ابھی بھی آپ جائیں تو ایک وہ ذرا نیچے، آپ کو سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں، یہ ویلی ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں صفا اور مروہ کی طرف تو آپ کو غور کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، وہ ذرا اپ ہل ہے، یہ ویلی تھی نیچے کی طرف، اور صفا مروہ جو تھی یہ ذرا ہائر سکیل پہ تھا، یعنی کہ کعبہ جو تھا وہ ایک ویلی کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ جب چھوڑ کے جانے لگے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ تباہ ہو چکا ہوا تھا کعبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو پوچھا کہ تو ہمیں، خاوند سے پوچھتی ہے بیوی، نبی اللہ سے پوچھتی ہے کہ تو ہمیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب ہیومن رائٹس پتہ نہیں اس پہ کیا کریں گے، یا تو اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور بڑے لمبے عرصے کے لیے گئے تھے۔ اس پہ حجر ہاجرہ کا جو جواب تھا نا وہ بڑا کمال تھا، کہا پھر تیرا اللہ ہماری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے۔ یہ جو ایمان تھا نا حضرت ہاجرہ کا، اللہ نے بس اس کو، مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بجلی اترتی نا، اس نظر کو قبول کر لیا، اور ساری نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس قربانی کے پیچھے جو بچہ ہے وہ صرف 5 6 7 سال کا ہے، شاید اس نے نیا نیا چلنا سیکھا ہے یا نیا نیا بولنا سیکھا ہے۔ ایک باپ اپنی خواب پہ، جو کہ یقیناً نبی کی خواب جو ہے وہ وہی ہے، اس پہ خود تو یقین کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ کا 5 6 سال کا بچہ تو آپ کو کہہ دے کہ KFC کھانا ہے یا کچھ بھی کھانا ہے تو آپ کہیں نہیں، تو وہ اس پہ ضد ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ جو ہے یہ بھی نبی ہے نا، کیونکہ اس لیے یہ غور رکھیے گا کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا آپ کہ نبی کو اللہ نے نبوت 40 سال میں دی، مجھے ایک علمی اختلاف ہے اس بات پہ، نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، امام ہمیشہ سے امام ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ میری بحث نہیں ہے۔ شفاعت رسول بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ بہت ہی زیادہ اچھا رنگ پہن کے آئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو علامہ عمران مظاہری، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ نے احتیاط کی ہے، پہلے کچھ اور کہنا چاہتے تھے آپ؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک حدیث کھٹک گئی ایک دم میرے دماغ میں نا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اور یہ وہ حدیث ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی شرک جو نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ سواری کے پیچھے سینہ بسینہ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے معاذ سے جو جملہ شروع کیا تھا نا وہ کہا تھا معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا خوبصورت جملہ میرے رسول کا یار، خدا کی قسم، معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو وہ جب میری ساری ٹیم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتی ہے نا آئی لو یو، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ انگریزی کا آئی لو یو کوئی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ دوسرے کو احساس سے محرومی نہ دیں، اس کو احساس سے اپنائیت دیں، تو بات کا کتنا اثر ہو۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے پھر بڑے عرصے بعد یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کس کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ حضور اقدس، میرا یہ گمان ہے، اگر غلط ہے تو ٹھیک کر دیجئے، کہ رسالت جو ہوتی ہے نا، امامت جو ہوتی ہے، یہ ملتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ والد نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو اللہ کی راہ میں، والد کا ماننا مجھے اتنی بڑی بات لگتی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لگتی نہیں ہے، لیکن وہ 5 7 سال کا جو بچہ ہے وہ والد کو جب تسلی دیتا ہے کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس میں جنبش نہ آ جائے، اور وہ بچہ لیٹ جاتا ہے، بچے میں خوف نہیں ہے، مجھے لگتا ہے سارا فلسفہ قربانی جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عمر پہ، اس جملے پہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تو نبی ڈکلیئرڈ ہے، یہ تو ابھی بچے ہیں لیکن نبی ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، گزارش یہ ہے کہ کسی چیز کی صلاحیت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس صلاحیت کا اظہار ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک، خدا نے جب ابھی کچھ خلق نہیں کیا تھا، جب وہ ابھی اپنی وحدت کی تنہائیوں میں تنہا تھا، اپنی وحدت کی تنہائیوں میں تھا، کیا جملہ بولا، اور واہ، جو لفظ خالق ہے
کیا اسے اس وقت خالق کہا گیا ہے جب اس نے پہلی مخلوق کو خلق کیا ہے؟ جب اس نے پہلی مخلوق کو رزق دیا ہے تب رازق کہا گیا ہے؟ وہ تب بھی رازق تھا جب مخلوق نہیں تھی، وہ تب بھی خالق تھا جب مخلوق نہیں تھی۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت بالقوہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایک صفت جو ہے وہ بالفعل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سخاوت کا موقع نہیں ملا، کوئی سائل نہیں آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکار کر دیا جائے کہ آپ سخی نہیں ہیں۔ وہ سخاوت کی جو صفت ہے آپ کے اندر بالقوہ موجود ہے، اس کا اظہار کب ہوگا؟ جب کوئی سائل آئے گا۔ کیا بات ہے! نبی جو ہے وہ نبی بنا کے ہی ارسال کیا جاتا ہے، لفظ ارسال اس پہ گواہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پروردگار ہے جس نے تمہاری طرف رسول کو ارسال کیا، جیسے خط ارسال کرتے ارسال کیا جاتا ہے۔ یہ ارسال جو ہے وہ منزل پہ جا کے خط نہیں بنتا، جہاں سے چلتا ہے خط وہیں سے خط آتا ہے۔ واہ جی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، چلتا ہے، تبھی لفظ ارسال اس پہ لگتا ہے۔ شفاعت بھائی داد تو دینی بنتی ہے نا، کسی موقع پہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء ما سبق کو کسی موقع پہ جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کا اظہار کریں اور اب آپ اس کا اعلان کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صفت ان کے اندر پہلے موجود نہیں تھی اور وہ جو صفت رسالت اور صفت نبوت ہے وہ ان کے پاس آلریڈی موجود تھی، لیکن خدا منتظر ہے کہ کون سا مناسب موقع ہو جب یہ اعلان کریں۔ خدا کا فیصلہ، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ رسول ہے جن کا دین کے اندر یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو منوا لیا۔ اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو منوا لیا ہے، ورنہ کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ یہ میرا رسول ہے جس کی زبان کی صداقت کا یہ اعتبار ہے کہ پروردگار نے اسے کہا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جو کیریکٹر ہے 40 سالہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوائیں اور اس کلمے کے اعتبار پہ کلمہ توحید پڑھوائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 40 سال جو ہیں وہ معاذ اللہ نبی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال کے اندر وہ کیریکٹر شو کریں، اور یہ خاصہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انبیاء ما سبق جو تھے وہ اپنی نبوت کے اظہار اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے معجزات پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کردار پیش کیا، آپ نے ایسا کیریکٹر پیش کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معجزوں کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو عرب کے بدو اور جاہل تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبانوں سے 2 القابات ایسے ہیں جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوئے لیکن مخلوق کی زبان سے جو ہیں وہ نکلے ہیں، صادق اور امین۔ صادق اور امین یعنی خدا نے تو انہیں عرب کے بدوؤں کو نہیں کہا تھا کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، اس کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا اس کیریکٹر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ انہیں صادق بھی مانے اور امین بھی مانے۔ اچھا، آئے قتل کرنے شاد کے لیے ہیں، علی لیٹے ہوئے وہاں پہ اور امانتیں چھوڑ کے گئے ہیں اسی کردار کے پاس، یعنی اتنا اعتبار تھا، اتنا اعتبار تھا۔ تو یہ جو صفت نبوت ہے جو آپ نے فرمایا نا جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ نبی ہیں، جناب ابراہیم رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن وہ جو بچہ ہے اس نے جو بات کی ہے وہ قرآن مجید میں ہے، وہ کمال ہے، وہ کمال ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تجزیہ نہیں کیا، نہیں، ان کا جو جواب ہے آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ یا ابت فعل ما تؤمر، کہ بابا وہ کام کیجئے جس کا آپ کو خدا کی طرف سے امر ہوا۔ اس کا مطلب ہے وہ بچہ جو ہے وہ اتنا باشعور ہے اور اتنا صاحب معرفت ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ خواب جو ہے محض خواب نہیں ہے، یہ امر پروردگار۔ کیا بات ہے! ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اس پہ عمل کیجئے، آپ مجھے صابرین میں۔ کیا بات ہے! حضور اقدس اس بچے کی اس فہم گیری پہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ بچہ کہہ رہا ہے باپ کو کہ بابا آپ وہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلے تھے تو ان 3 موقعوں پر بھی جب شیطان نے رکاوٹ پیدا کی، وہ جو پتھر مارتے ہیں 3 جگہ پہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، یہ ذرا پھر سے بتا دیجئے 3 مقام تھے جہاں پہ شیطان نے ان کو آ کے بہکایا تھا، میں نے بہکانے کی کوشش کی۔ ٹھیک، اب اس
تین مقامات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ نبی ہوتا ہے، نبی سے اگر جبرائیل آ کے کلام کرے تب بھی وہی ہے، خدا خود کلام کرے تب بھی وہی ہے، اور اگر نبی خواب دیکھ لے تو تب بھی وہی ہے۔ جب حضرت حاجرہ سے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، اس نے کہا باپ بڑے عرصے کے بعد آیا تھا، ان کو گھمانے پھرانے لے کے گیا، اس نے کہا نہیں، وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کنکری اٹھائی اور اسے ماری اور کہا کہ بے وقوف، کوئی آدمی اپنے اکلوتی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے کیسے حکم دیا؟ کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا وہ اپنے خواب پر تمہاری اکلوتی اولاد کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے بھی یہ فرمایا کہ شیطان نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کے پاس یہ پہلا پتھر ہے پہلے شیطان کو۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہنے کا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا ابا بڑے عرصے کے بعد فلسطین سے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں آج گھومنے پھرنے کے لیے، کپڑے نئے پہنے ہوئے ہیں، سرما لگایا ہوا تھا، تیل لگایا ہوا تھا، باپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں سیر کرانے نہیں لے جا رہے ہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک باپ اپنے اکلوتی اولاد، اور وہ بھی بڑھاپے میں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ تو وہ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا حکم ہے اور وہ حکم خواب میں ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دو جواب دیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا باپ نبی ہے تو اس کا خواب بھی وہی ہے، اور اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل بھی بار بار اپنے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہو؟ کوئی جبرائیل آیا تھا آپ کے پاس، کوئی خدا نے آپ سے بات کی؟ کوئی وحی کے تین طریقے کو قرآن میں احادیث میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ مجھے رب نے کہا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو جس طرح حدیث میں ہے کہ پہلے دونوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی۔ اس نے کہا ابا تو نہ مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں، تاکہ یہ شفقت پدری کہیں تیرے ہاتھوں میں جنبش نہ پیدا کر دے اور تو اللہ کے حکم پورا کرنے میں کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ تو آنکھوں پر پٹی کمزور، یہ نہیں کہا ناکام، کمزور نہ پڑ، شفقت پدری کی وجہ سے۔ اور شفقت پدری سے مجھے ایک حدیث یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تیسرے بیٹے فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں تدفین فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابی نے کہا تب کی یا رسول اللہ، کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی اور رسول ہوں تو ایک باپ بھی تو ہوں۔ فرمایا کہ جو باپ اپنے اولاد کی محبت و جدائی اور فراق میں نہیں روتا وہ سخت دل ہے، اور اللہ کو سخت دلی پسند نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے آنکھوں پر پٹی باندھی، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ بھی پٹی کھول دیں آنکھوں سے، میں بھی کھول دیتا ہوں تاکہ آج چشم فلک دیکھیں کہ بیٹا خود لیٹا ہے بغیر بندھے ہوئے اور باپ اپنے ارادے سے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ جب وہ چھری چلائی اس پر، چھری نہ چلی، آپ نے پتھر پر دے ماری، جب پتھر پر ماری پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت یہ کہ تو ایک معصوم بچے کی حلقوم کو نہیں کاٹتا، پتھر کو توڑ دیا۔ پتھر بولا، اس نے کہا ابراہیم تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر۔ فرمایا میں بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، رب مجھے چھری کو کہا، چھری کہتی ہے کہ مجھے رب نے کہا کہ نہیں کاٹنی ہے، جلیل کہتا ہے نہیں کاٹنی، خلیل کہتا ہے کاٹنی ہے، اور خلیل اس جلیل کو راضی کر رہا ہے تو میں بھی تو اسی کو راضی کر رہا ہوں جس کو تو راضی کر رہا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس یہ جو ساری کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور میں اس کو کربلا تک لانا نہیں چاہتا، حالانکہ جو قربانیاں ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اور پیغمبر اور نبیوں کی زندگی اور ان کی اولادوں کے اندر جو ہیں وہ پیش رہی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ چھوڑ کے چلے گئے اور زمزم نکلا وہاں پہ، پھر آپ نے وہاں پہ تقریباً کچھ سال گزارے، پھر آپ کی اسی جرہم قبیلہ تھا جس سے میں کیا، آپ جرہمی قبیلہ تھا نا، جرہم قبیلہ تھا جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی۔ والد جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے اسی بیٹے کی بیوی سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کیسی ہوئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کرتی ہیں، بخاری شریف ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ میرا خیال نہیں صحیح رکھتا، وہ ان کی بدتریفی کرتی ہے۔ آپ اس کو پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو دہلیز ہے یا اپنے گھر کی جو چٹخنی ہے یا کنڈی ہے یا جو بھی ہے چیز، اس کو وہ بدل لیں۔ اس کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پہ
اپنی بیگم کو چھوڑتے ہیں، لیکن دوسری بیگم جو ہے جب دوسری دفعہ آتے ہیں تو وہ غلط بیانی کرتی ہے، حالانکہ نہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ پھر بھی ویسے ہی تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ دہلیز بہت اچھی ہے۔ اب یہ قربانی کے اوپر ہم بات کو جا کے بحیثیت امت مسلمہ ہم روک دیتے ہیں۔ جو کردار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور جو تربیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کی، یہ ہماری سنتوں میں اور ہماری تربیت میں اور اخلاق میں شامل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ جو قربانی کا جو معاملہ ہے، جو بندہ حج پہ جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے اسے سمجھ سکتا ہے کہ آخر یہ کیس کیا ہے۔ یعنی بندہ یہاں سے جاتا ہے پروردگار کے گھر کی زیارت کے لیے، بندہ جاتا ہے دنیا سے مافیہ سے، دنیا و مافیہ سے ہاتھ اٹھا کے کہ میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے بھی پروردگار نے سعادت بخشی ہے حج کی۔ میں وہاں جا کے یہی دیکھتا رہا ہوں کہ پروردگار میں تو دنیا سے، بتوں سے، پتہ نہیں جھوٹے الہ اور ان سب سے بیزار ہو کے تیری بارگاہ میں آیا تھا، کون کس بندے کو پوج رہا ہے، کون کس بندے کے پیچھے چل رہا ہے، اور یہاں بھی آ کے کہانی جو ہے وہ بندوں کی ہی مل رہی ہے۔ یہ بندے جو ہیں بندے بندے بندے، یہاں پہ بھی بندے ہی بندے، گھر تیرا ہے سارا۔ اور یہ جو صفا و مروہ کی جو صحیح ہے، یہ جو رمی الجمرات ہے، یہ جتنے ارکان ہیں یہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کسی خاص گھر کی طرف جو قربانی والا گھر ہے، اور پروردگار نے اپنی کتاب لا ریب میں اس کی واضح فلسفی بیان کر دی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ جو اسماعیل علیہ السلام کو بچ گئے ہیں اور ان کی جگہ دمبا قربان ہوا ہے، اسے فدیہ کیا گیا ہے ایک ذبح عظیم کے لیے۔ فدیہ سے مراد ہے؟ فدیہ یعنی اس کی جگہ پہ ایک جو قربانی ہے کمپنسیٹ کیا گیا ہے، وہ اس دمبے کے ذریعے ذبح عظیم کی خاطر۔ ٹھیک ہے، ذبح عظیم جو ہے، اگر آپ ڈاکٹر اقبال ہی کو پڑھ لیں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ قربانی کا جو تسلسل ہے، جناب ابراہیم کا خاندان اور پھر کربلا والوں کا خاندان، یہ جو تسلسل ہے وہ اس کی ابتدا ہے اور یہ اس کا نقطہ منتہا ہے۔ اس کے درمیان یہ قربانی کی ساری فلسفی ہے۔ میں ڈاکٹر طارق کو شامل کر لوں۔ پیر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ان کی تاریخ کو پڑھیں تو کہیں نہ کہیں اور کیسے نہ کیسے اس میں نبیوں کی، پیغمبروں کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کی قربانی ضرور ملتی ہے۔ مذہب میں آخر قربانی کیوں ہے اتنی ضروری؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ۔ یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے اور کمزور ہوئے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے جن لوگوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو قربانی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ایثار کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ وابستہ ان کے جو اہل خاندان ہیں ان کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ اسلام کی ہی تاریخ کو دیکھیے، اہل حق کی تاریخ کو دیکھیے کہ یہ ایک سال کا جو ظاہری تقویمی ترتیب ہے ہماری ایک سال کی، اگر ہم اس پر نظر دوڑائیں تو اس کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی ایک نبی اور اس کے گھرانے کی، اس کی اولاد کی قربانی سے منتخب ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خانوادی کی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں اتنی اعلیٰ درجے کی قبولیت رکھتی ہے اور اتنی قربت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی طرف سے لافانی عزتوں کے پیام کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ نے یہ جو آخری مہینے میں قربانی دینے والا گھرانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، ان کو بھی درود میں شامل رکھا ہے، اور جو آخری پہلے مہینے کے اندر قربانی ہوئی اس خاندان کو بھی اللہ نے درود ابراہیمی کے اندر شامل کر دیا۔ گویا یہ ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو اپنے نظام عدل کے تحت، آپ یہ دیکھیں ان کا اپنا مقام اور منصب تو بلا شبہ بلا تمثیل سب سے جداگانہ ہے، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تمام سے منفرد ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو قربانی ہے وہ بھی باقی تمام سے بالکل منفرد ہے۔ بے شک آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی
قربانی جو ہے اس میں اور یہ جو پہلے مہینے کی قربانی ہے، یعنی پہلے اور آخری مہینے کی دونوں قربانیوں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے کہ جو آخری مہینے کی قربانی ہے جس کا ذکر آج ہم جس سے آج ہم اپنی اس مجلس کو معطر کر رہے ہیں، وہ ایک خواب پر مبنی ہے، اور اس خواب کی گویا حقیقت جو ہے وہ ہمیں کربلا کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سو جتنا خواب اور ایک حقیقت دونوں کی تعبیر، دونوں کے درمیان جتنا عظمت کا فرق ہوا کرتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کی قربانی جو محرم میں دی جانے والی قربانی، وہاں کسی نے آنکھوں میں پٹیاں نہیں باندھی۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہے۔ دیکھیں نا پورے شعوری اختیار کے ساتھ، گو کہ وہاں پہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں یہ جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے اور ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ انہوں نے پورے جسے کہتے ہیں وہ پورے قلبی کے ساتھ، اپنی پوری جسے کہتے ہیں صلاحیت کے ساتھ اور پوری چوائس کے ساتھ اپنے والد گرامی کو یہ کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو پیش کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی گردن پر چھری چلانے میں کسی درجے کی کوئی جو ہے وہ لرزش اپنے ان کے پایا استقامت کے اندر نظر نہیں آتی، بس حکم اٹھا لیا۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ لیکن پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ جو ہے اس کے اندر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اتنا بائی چوائس یہ سارا معاملہ ہے، اور گویا ایسے لگتا ہے وہ جیسے قبلہ مظہری صاحب نے فرمایا نا کہ وہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ نہایت سے مراد اختتامیہ بھی ہے اور اس کا بام عروج بھی ہے۔ گویا اللہ کے رستے میں قربانیاں دینے کا جو معاملہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین گروہ، بہترین قبیلہ جسے انبیاء و مرسلین کہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب میری رضا کے لیے وہ جو اللہ کے انتہائی پسندیدہ قبیلے کے فرد ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کی یعنی عزت اور ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ اور ان کے گھرانے اگر ایثار اور قربانی کے بغیر یہ عظمت نہیں پا سکتے، تو کوئی اور شخص جو دین کے رستے پہ نکلے اور یہ سمجھے کہ وہ کسی بغیر قربانی کے جو ہے وہ کوئی مقام اور منزل پا سکتا ہے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ شفاعت بھائی آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں، اب حضرت اسحاق کی ایک طرف لڑی چل رہی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک طرف چل رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے غم نہیں دیکھا ہوگا اپنی اولاد کا، یا اس کی بیوی کا جو بغاوت تھی اس کا دل پہ اثر نہیں ہوا ہوگا، یا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کوئی نرمی تھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکل وقت، وہ تکلیفیں بالکل آئی ہیں، ان پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبیوں کی زندگی میں سبق دینے کے لیے بھی، ترتیب دینے کے لیے بھی ان کا اہتمام کیا گیا ان چیزوں کا، لیکن جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی چلتی ہے وہاں پہ ہے قربانی، اور قربانی ہے اولاد کی، اس سے بھی کم نہیں، اولاد کی قربانی، اور باپ کے ہو وہ سامنے، چاہے وہ آخری مہینہ ہو چاہے وہ پہلا مہینہ ہو۔ قربانی کی یہ اہمیت جو ہے یہ آپ کو دیتی ہے عاجزی، آپ کو سوال نہیں کرنا، آپ کو کنکر اٹھانا ہے اور مارنا ہے، آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کروں کیسے نہ، حج تب ہی ہوگا جب آپ سرنڈر کریں گے۔ سرنڈر کرنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ اصل جو قربانی ہے اس میں عظمت والی بات ہے ہی سرنڈر کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ دمبا ذبح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی تھی وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کہ جن نے اپنے باپ کو کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے حیرت نہیں ہوتی کہ 6-7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے ابا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، کیسی بات ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو فلسفہ سے اسماعیل کی قربانی سے نکلتا ہے وہ ہم نے سارا کا سارا ڈال دیا بکروں پر، کہ 3 دنوں میں بکروں کو پکڑو اور چھتروں کو پکڑو اور ان کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل جو اس قربانی کے اندر جو پس منظر میں ہے، بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ سمجھ بات آتی ہے تب بھی، نہیں سمجھ آتی تب بھی۔ کتنی آسان بات کی ہے، اللہ ہمیں چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اپنا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو قربان کرو، اللہ ہمیں امتحان میں ڈال سکتا تھا۔ اللہ نے صرف مال کی قربانی مانگی ہے ہم سے، پیسہ ہم خرچتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں اور صرف اس سنت کو پورا کر رہے ہیں، اس کے باوجود شو آف ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہوتی تو شاید اس سلسلے کو اللہ آگے جاری کر رکھتا، لیکن رب کیونکہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لہٰذا اس نے اس راستے پر نہیں ڈالا انسانیت کو۔ یعنی یہاں پر جو بات سمجھنے کی اس بات ہے کہ ہم جب جانور قربانی پر چھری چلائیں تو اس سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکائیں
اس سے پہلے رب کی اطاعت کا وعدہ کریں، اس سے پہلے کہیں اللہ ہمیں بھی وہی جذبہ اطاعت عطا فرما جو تو نے حضرت اسماعیل فرمایا کہ انہوں نے مال دولت کے علاوہ وطن چھوڑا حضرت حاجرہ نے، سب کچھ چھوڑا حضرت حاجرہ نے، اور یہاں آگے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المکرم میں، جہاں نہ پانی نہ کھجور نہ چھاؤں نہ کوئی چیز، وہاں آ کر بسیرا کیا۔ یہاں در حقیقت جو فلسفہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بننا چاہیے، انتہائی ممنون۔ اور جب آپ قربانی کر رہے ہو اس دفعہ، تو میرے خیال میں جو لوگ اس وقت ہمارے علماء کرام کی بات سن رہے تھے، صرف 1 منٹ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے چھری ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر جب کہیں، اس سے پہلے ایک دفعہ یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ اپنے دماغ میں پس منظر لے آئیں، اور پھر غور کیجئے گا کہ چھری پھیرتے ہوئے آپ کے دل میں عاجزی آتی ہے تو یہی قبولیت ہے۔